वेलकम बैक। बुलेटिन में खुश आमदी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी तौर पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के वाशिंगटन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारती हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम अमूर पर आला सतह का राब्तों का सिलसिला जारी है। ताहम सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद इसहाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना हो जाएंगे। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार से न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार से न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक के दरमियान अहम अमूर पर आला सतह के राब्तों का सिलसिला जारी है। ताहम सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद इसहाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना हो जाएंगे। आपको अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरा पर वाशिंगटन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के वाशिंगटन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारती हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम अमूर पर आला सतह के राब्तों का सिलसिला जारी है। ताहम सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद इसहाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना हो जाएंगे। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार से न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने भी मुलाकात की है। इससे पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के वाशिंगटन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारती हुकाम ने इनका इस्तकबाल किया है। इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका दो तरफा तल्लुकात और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान अहम अमूर पर आला सतह के राब्तों का सिलसिला जारी है। सरकारी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद इसहाक डार आज ही इस्लामाबाद वापस रवाना होंगे। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार से न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। जी, दोनों रहनुमाओं ने खिते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और क़वायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया है। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीनी इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून रोज़ जुमा शाम 5 बजे और सेनेट का इजलास 5 जून शाम 6 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आइंदा चंद दिनों में कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का एजेंडा भी जारी किया जाएगा। मुल्क का आइंदा बजट IMF की मशावरत से पेश किया जाना है, जिसके लिए बेशतर मामला तय पा गए हैं। आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके और पेंशन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ भी सामने आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके समेत वसी पैमाने पर अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क में ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के बाद अवाम की बड़ी तादाद ने सैर व तफरीह के लिए पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। ईद के तीसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की इज्तिमाई और इनफरादी कुर्बानी की जा रही है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी मिलने मिलाने और दावतों का अहतमाम किया गया। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कौरमा और मटन कराही से खातिर तवाज़ुन की गई। दूसरी जानिब ऐसे लोगों को भी नहीं भूला गया जो कुर्बानी के गोश्त में पेशावर बेकारियों का जायका चखते हैं। इसके लिए मरूफ बावर्चियों और कबाइयों की खिदमत पहले ही हासिल कर ली गई हैं। जिन अफराद ने पहले और दूसरे दिन कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया है वो मेहमानों के इस्तकबाल और अजीज़ व अकारिब से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर होने वाले सफाई ऑपरेशन का दूसरा रोज़
شہر اور دیہات چمکنے لگے، گلی بازار ارکے گلاب سے معطر ہو گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب سمیت پوری ٹیم کو شاباش دی۔ تمام شہروں اور دیہات میں روڈز، گلیوں، بازاروں کی صفائی اور دھلائی کا کام جاری ہے۔ علائشیں اور باقیات کو اٹھا کر ڈمپنگ سائٹ میں تلف کر دیا گیا۔ بازاروں، گلیوں اور محلوں میں ارکے گلاب کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے۔ اٹک، بھاول نگر، بھاولپور، بھکھر، فیصل آباد، چنیوٹ، چکوال، راجن پور میں مکمل صفائی کی گئی۔ منڈی بہاؤدین، میاں والی، اوکارا، ننکانہ صاحب اور دیگر شہروں میں بھی گلی محلے بازار صاف کیے گئے۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، گجرات، کھانیوال، ملتان، ڈی جی خان اور لیا سمیت شہر میں مسالی صفائی کی گئی۔ عوام کی طرف سے کمپلینٹ سیل پر آنے والی ہر ڈسٹرکٹ کی شکایت کا 100% ازالہ کیا گیا۔ صفائی آپریشن کے دوسرے روز بھی شہریوں نے اظہار تشکر کیا۔ عید قربان کا تیسرا روز لاہور سمیت پنجاب بھر میں صفائی کے مثالی انتظامات۔ اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانور کی لاشیں ٹھکانے لگائی گئی۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین نے کہا ہے کہ عید کے پہلے روز 1,24,000 ٹن علائشیں محفوظ طریقے سے تلف کی گئیں۔ عید کے دوسرے روز 1,10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ ترجمان کے مطابق ڈی سی لاہور کیپٹن محمد علی جاس ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین فیلڈ میں متحرک رہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے ورکرز سے ملاقات کی، عیدی اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ میاں میر دربار، گھڑی شاہو، مغل پورہ ریلوے اسٹیشن، علامہ اقبال روڈ، ٹاؤن شپ، نالہ، ملکہ علاقوں کا دورہ اور صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی صفائی مشن جاری ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان نے کہا کہ جامعہ واشنگ آپریشن شروع کرنے کے بعد تعفن اور بدبو کے خاتمے کے لیے ارکے گلاب کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ کمشنر لاہور مریم خان نے کہا ہے کہ گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کے بعد ارکے گلاب سے دھویا جا رہا ہے سڑکوں کو، جبکہ عید کے پہلے 2 دن صفائی آپریشنز ورکرز کی محنت اور شہریوں کے تعاون سے بہترین رہے ہیں۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں صفائی واشنگ آپریشنز پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ 58 گھنٹوں میں لاہور سے 37,000 ٹن علائشیں اٹھا کر ڈمپنگ سائٹس پر پہنچا دی گئیں۔ اب تک ننکانہ، شیخوپورہ، قصور سے 15,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں۔ اب تک پوری لاہور ڈویژن سے تقریباً 52,000 ٹن علائشیں اٹھا کر شہروں کو صاف کر دیا گیا ہے۔ مینا میں ایام حج کے 5ویں روز بھی حجاج کرام تینوں جمروں کی رمی کر رہے ہیں۔ حج کے اہم مناسک کی ادائیگی کے دوران لاکھوں عازمین عبادت میں مصروف ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے رہنمائی اور سہولیات کی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق اکثر حجاج کرام 12 ذی الحج کی رمی مکمل کرنے کے بعد مینا سے روانہ ہو جائیں گے، جبکہ بعض حجاج کل 13 ذی الحجہ کی اختیاری رمی ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ جائیں گے۔ حجاج کرام کو ان کی رہائش گاہوں تک محفوظ واپسی کے لیے ناظمین کی نگرانی میں روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ رش اور گمشدگی جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ حج کے تیسرے فرض طواف زیارت کی ادائیگی کا آخری روز دن ہے، جس کے باعث مسجد الحرام میں زائرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے خدام الحجاج کو مینا کے داخلی اور خارجی راستوں پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ حجاج کی رہنمائی اور مدد یقینی بنائی جا سکے۔ بزرگ اور کمزور حجاج کی سہولت کے لیے ویل چیئر ٹیمیں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں موجود ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس بار کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ ایران کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے رکن فدا حسین مالکی نے کہا ہے کہ امریکہ سے تازہ بات چیت میں بیشتر ایرانی تجویز مان لی گئی ہیں۔ ایک بیان میں فدا حسین مالکی نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کو اب تشویش صرف صدر ٹرمپ کے غیر متوقع رد عمل اور ٹرمپ کے وعدہ نہ وفا کرنے کی عادت پر ہے، جس کا مظاہرہ حالیہ دنوں میں اکثر کیا گیا۔ خیال رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل فائنل ہو چکی ہے، جس کی تصدیق وائٹ ہاؤس نے بھی کی۔ تاہم اس معاہدے میں اب بھی ایک بڑی صدر ٹرمپ کی دستکوں کی ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ اب باری صدر ٹرمپ کے دستخطوں کی ہے، تاہم امریکی صدر نے تاحال مسودے پر دستخط نہیں کیے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ واشنگٹن اور تہران معاہدے کے بہت قریب آ چکے ہیں، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کسی معاہدے پر دستخط کے لیے تیار نہیں۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے حوالے سے کافی پیش رفت ہوئی ہے، فریقین کے درمیان چند الفاظ اور شرائط کے حوالے سے تبادلہ خیال جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چند نکات پر ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، امید ہے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا اور ایسا وقت بھی آئے گا جب صدر ٹرمپ معاہدے کی توسیع کر سکیں گے، تاہم یہ معاملہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا اور اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جے ڈی وینس کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ تو ادھر میئر نیو یارک سٹی زہران ممدانی نے ایران جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں زہران ممدانی نے کہا کہ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا، جنگ میں ہزاروں شہری جانوں سے ہاتھ سے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران جنگ میں 13 امریکی فوجی بھی ہلاک ہوئے، جنگ کا بوجھ عام شہریوں اور محنت کش خاندانوں پر پڑ رہا ہے۔ زہران ممدانی نے کہا کہ امریکہ میں پٹرول اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کے بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ کی قیمت لوگ ادا کر رہے ہیں۔ میئر نیو یارک سٹی کا کہنا تھا کہ ضلع میں ہونے والے ہر جان اور عوام سے، ہر جانی اور مالی عوام سے لیا جانے والا ہر ڈالر ایک ذمہ دارانہ پالیسی کا نتیجہ ہے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایران کی مسلح فوج نے ابنائے ہرمز کے قریب 4 بحری جہازوں پر انتہائی فائرنگ کی ہے۔ مہر نیوز ایجنسی نے ٹیلی گرام پر جاری بیان میں کہا ہے کہ جہاز بغیر رابطے اور اجازت کے ابنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر ایرانی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے وارننگ شاٹس فائر کیے۔ متعلقہ جہازوں کو پہلے خبردار کیا گیا، تاہم ہدایت نظر انداز کیے جانے کے بعد انتباہی فائرنگ کی گئی۔ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ جہاز کس ملک سے تعلق رکھتے تھے یا آیا اس واقعے میں کسی قسم کا نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ خیال ہے کہ ابنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے باعث اس علاقے میں سیکیورٹی کے چارج میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی آمدن کے ذریعے کو نشانہ بناتے ہوئے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری بیان میں اس بار امریکہ کا ہدف ایران کی فوجی نوعیت کی تیل تجارت بتایا گیا ہے۔ ایران کے 8 بحری جہازوں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ ایرانی خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی منڈیوں تک پہنچنے میں ملوث تھے۔ امریکی وزارت خزانہ نے 15 سے زائد اداروں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، ان میں ہانگ کانگ اور دبئی میں قائم کچھ کمپنیاں شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نیتن یاہو نے مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم ایک غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ پہلے ہم نے غزہ کے 50% پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود ہو چکی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ساچین کے برف پوش پہاڑ پر پاک فوج کے جوانوں نے قوم کے نام خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ساچین کے برف پوش محاذ سے پاک فوج کے جوانوں نے قوم کے نام خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار محاذ ساچین گلیشیئر پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوان ہر دم تیار اور مستعد ہیں۔ ساچین کے دشوار گزار پہاڑوں پر موجود پاک فوج کے بہادر نوجوانوں نے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خصوصی مبارکباد دی
پاک فوج کے جوانوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی پیغام میں کہا کہ جب پوری قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے تو ہم سیاچین کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس ہیں۔ سخت سردی، ٹھنڈی ہواؤں اور برف پوش بلند پہاڑوں کے درمیان ملک کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ سیاچین کے برف پوش پہاڑوں سے تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ ہم سخت سردی، تیز برفانی ہواؤں اور بلند پہاڑوں کے درمیان اپنے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں تاکہ پاکستان کا ہر شہری آزادی سے عید منا سکے۔ آپ کی دعائیں ہماری طاقت، آپ کی محبت ہمارا حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حافظ و نگہبان ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ سیاچین تو دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز کے توسط سے عالمی امن کو مزید موثر کرنے میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ امن دستوں کے عالمی دن 19 مئی 2026 پر اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج پاکستان اقوام عالم کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ امن دستوں کے عالمی دن پر امن کے سپاہیوں کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر ہر سال یہ دن دنیا کے جنگ زدہ علاقوں میں اقوام متحدہ کے پرچم تلے عکاسی کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے عالمی یوم امن دستہ 2026 پر پاکستان کا بلیو ہیلمٹس کو سلام پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 1960 سے اب تک 2,37,000 سے زائد پاکستانی امن مشنز میں خدمات انجام دے چکے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں 138 پاکستانی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستانی امن دستے کانگو، جنوبی سوڈان اور وسطی افریقہ جمہوریہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی بلیو ہیلمٹس فوجی آپریشن سمیت انسانی امداد میں بھی پیش ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کسی مسافر کو آف لوڈ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ جہاں ممکن ہو انٹرویو یا گفتگو کو الیکٹرانک طور پر محفوظ کیا جائے گا۔ آف لوڈنگ آرڈر یا پرفارما کی کاپی متاثرہ مسافر کو فراہم کی جائے گی۔ اسی پر جانے کے نمائندہ لاہور یاسر عباسی سے۔ جی یاسر عباسی، بتائیے گا یہ کیا نیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے جاری کر دی ہے۔ قرار دیا ہے کہ صرف خدشات یا مبہم موضوعات پر شہری کو بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ عدالت نے شہری کو نائجیریا جانے سے روکنے کا ایف آئی اے کا اقدام کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے کے مطابق درخواست دار نے تمام دستاویزات ہونے کے باوجود آف لوڈ کرنے کے اقدام کو چیلنج کیا۔ درخواست دار کے مطابق امیگریشن کلیئرنس اور بورڈنگ کارڈ جاری ہونے کے باوجود اچانک آف لوڈ کیا گیا۔ درخواست دار کے مطابق ایف آئی اے نے نہ صرف اس شخصیت پر سفر سے روکا کہ شاید دبئی سے واپس نہ آئے، درخواست دار کسی مقدمے، انکوائری، بلیک لسٹ یا ای سی ایل میں شامل نہیں تھا۔ آف لوڈنگ سے درخواست دار کو مالی نقصان، ذہنی اذیت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بیرون ملک سفر کرنا آئین کے تحت بنیادی حق ہے۔ ایف آئی اے کو اختیارات حاصل ہیں مگر وہ لامحدود نہیں ہیں۔ وجوہات ریکارڈ کرنا محض رسمی کارروائی نہیں بلکہ قانونی تقاضا ہے۔ انتظامی اختیارات شفاف، منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال ہونے چاہیے۔ فیصلے کے مطابق شہری کے بھائی کے پاس نائجیریا جانے کی وجہ غیر مقبول نہیں تھی۔ جبکہ شہری محمد عباس کی درخواست پر 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ نمائندہ لاہور یاسر عباسی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ کہوٹہ کی تحصیل خورشید آباد میں آبشار کی سیر سے واپسی پر رکشہ حادثے کا شکار ہو گیا، جس میں سوار 7 نوجوان جان سے گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نوجوان آبشار کی سیر کے بعد واپس آ رہے تھے کہ رکشہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ افسوسناک خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ رکشہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 5 زخمیوں نے ہسپتال میں دم توڑا۔
حادثے کا شکار نوجوان آپس میں کزن تھے. دوسری جانب ملتان میں گیلانی فلائی اوور پر ریس لگاتے ہوئے دو موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں. دو نوجوان جاں بحق ہو گئے. ترجمان ریسکیو کے مطابق لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں. تو دوسری جانب وندر میں موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ وندر میں آدم کھنڈ کے مقام پر پیش آیا. حادثے میں جاں بحق ہونے والے شہریوں کی لاشوں کو رورل ہیلتھ سینٹر وندر منتقل کر دیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ حادثے میں زخمی ہونے والوں کو جام غلام قادر ہسپتال ہوپ منتقل کیا گیا ہے. جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق کراچی سے بتایا گیا ہے، جن کی شناخت تاحال نہیں کی گئی. صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کا مسیحی نوجوان پر فائرنگ کے واقعے کا نوٹس سی پی او راولپنڈی سے فوری رپورٹ طلب کر لی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پی او راولپنڈی نے ڈولفن فورس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے مسیحی نوجوان پر فائرنگ میں ملوث ڈولفن فورس کے 4 اہلکار معطل کر دیے. صوبائی وزیر کی ہدایت پر اے سی ٹی ڈاکٹر ایما ظفر، کوآرڈینیٹر راولپنڈی برائے وزیر اقلیتی امور ویسل صدیق گل نے زخمی نوجوان کی رات گئے بے نظیر بھٹو ہسپتال میں عیادت کی. رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ پنجاب حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. قانون سے بالا تر کوئی نہیں. غفلت یا اختیارات کے ناجائز استعمال پر سخت کارروائی ہوگی. اقلیتی برادری سمیت ہر شہری کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. کوٹلی سب ڈویژن جنگل میں آتش زدگی کا واقعہ. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی کوٹلی سب ڈویژن کے جنگل میں لگنے والی آگ پر قابو 95% قابو پا لیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان پی ڈی ایم اے نے بتایا کہ آگ سے متاثرہ علاقہ تقریباً 7 ایکڑ پر محیط ہے. گزرگاہ کا عمل موقع پر موجود ہے، تاہم ڈی سی ایف گزرگاہ بھی صورتحال کی نگرانی لے رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ جنگلات کی فیلڈ فارمیشن ٹیم میں ضلع انتظامیہ اور گزارہ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے. کمپارٹمنٹ نمبر 20 میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا اور کولنگ کا عمل جاری ہے. ڈی جی ڈی پی ایم اے نے بتایا کہ عمر جاوید نے متعلقہ محکموں کو کولنگ کا عمل مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے عیدالاضحیٰ کے تیسرے روز اور جمعۃ المبارک کے موقع پر لاہور سمیت صوبہ بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم دے دیا. آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا ہے کہ مساجد، تمام بارگاہوں، پارکس، حساس اور تفریحی مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جائے. مساجد، تمام بارگاہوں، پارکوں، تفریحی مقامات کے اطراف شاہراہوں پر پیٹرولنگ بڑھا دی جائے. ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان سمیت ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے. آئی جی پنجاب نے حساس مقامات پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، سادہ لباس میں کمانڈوز تعینات، کومبنگ آپریشن جاری رکھنے کا حکم دیتے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے سدباب کے لیے سائبر پیٹرولنگ جاری رکھیں گے. عید الاضحیٰ کا تیسرا روز لاہور پولیس شہریوں کو پرامن اور محفوظ ماحول کی فراہمی کے لیے ہائی الرٹ ہے. سی سی پی لاہور بلا صدیق کمانہ نے کہا ہے کہ لاہور پولیس عید کے تیسرے روز فیلڈ میں اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی ہے. صوبائی دارالحکومت میں امن و ایمان کے قیام کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. تفریحی مقامات، پارکس اور فوڈ پوائنٹس پر فیملیز کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس تعینات کی گئی ہے. ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ، ہولر بازی اور پتنگ بازی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے. لاہور پولیس کے تمام ونگز بہترین کوآرڈینیشن، ٹیم ورک اور فوری رسپانس یقینی بنائیں گے، جبکہ لاہور پولیس شہریوں کو محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے الرٹ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. محمد علی کو اجازت دیجیے. مزید اہم خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے.